अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की निगरानी के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो और इस दुआ के साथ इस साल का आगाज़ करते हैं कि ये साल गुज़श्ता सालों से बहुत बेहतर हो और आपने अपने इस साल में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और जो आपने गोल्स रखे हुए हैं इस साल के एंड तक आप उनको मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएं। जिस तरह से आपको पता है कि सेहत की निगरानी में हम सेहत के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बात करते हैं। आज बड़ा दिलचस्प मौजू हमने आपके लिए रखा है जिसमें हम ख़ुराक के हवाले से, डाइट के हवाले से बात करेंगे कि डाइट का क्या रोल है हमारी सेहत में, हमारी जो है वो बेहतर हेल्थ में, ओवरऑल हेल्थ में। और इसी पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ जो रिसर्च स्कॉलर हैं वुमेन डाइट एंड न्यूट्रिशन में। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने पीएचडी की हुई है वुमेन डाइट एंड न्यूट्रिशन में, तो ख़वातीन के लिए ग़ज़ा कितनी इम्पॉर्टेंट है? वैसे तो हर शख्स के लिए ही है, बट हम ये देखते हैं कि हमारी ख़वातीन माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं ज़्यादा, तो उनके लिए ग़ज़ा का क्या रोल है अच्छी डाइट का? बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़ा अहम टॉपिक पे मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। वुमेन डाइट एंड न्यूट्रिशन है, वुमेन स्पेसिफिक नहीं है जो मेरी रिसर्च है। अच्छा देखें, अब स्टार्ट से शुरू करते हैं। बेसिक चीज़ें अगर समझ आ जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो जाते हैं। असल मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब हाफ इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, दुनिया में दो किस्म की डिजीज़ हैं, एक एक्सीडेंटल है और एक होगी क्रॉनिक डिजीज़ या फिज़िकल डिजीज़ ना। अच्छा, एक्सीडेंटल तो वो होती है खुदा न खासा कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब आते हैं हम इन डिजीज़ की तरफ जो फिज़िकली क्रॉनिक या एक्यूट किसी भी फेज़ में आ सकती हैं। याद रखें, बीमारियों की तीन ही वजूहत होती हैं: लाइफस्टाइल, ईटिंग बिहेवियर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल में क्या है जी, हमारा उठना बैठना रहना सहना। ईटिंग बिहेवियर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पहले दो सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल और ईटिंग। ईटिंग का मतलब ये है कि हम जो खुराक खा रहे हैं क्या वो हमारे मुताबिक रखती भी है या नहीं। क्या हम अच्छा, बात करती होता है कि माल न्यूट्रिशन ये नहीं होता कि लो विटामिन लो मिनरल, ये ओवर भी हो जाते हैं। ये जो हम डाइट ले रहे हैं क्या ये प्रॉपर ले रहे हैं, कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं? कम और ज़्यादा दोनों जो है माल न्यूट्रिशन में आती हैं। तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है और आजकल पूरी दुनिया इसका शिकार है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजी, नफ्सियाती मसाइल, स्ट्रेस, उसमें भी अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जी ज़रूर। तो ये एक तीन काज हैं, लाइफस्टाइल, ईटिंग बिहेवियर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा, इसमें अब जैसे हमने बात की लाइफस्टाइल की, ऑब्वियसली हम आजकल बहुत बिज़ी हो गए हैं, हमारी रूटीन काफ़ी बिज़ी है और हम ये समझते हैं कि जैसे मोस्टली आप अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उन्हें ये होता है कि अगर हमने घर के काम काज कर लिए हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है। और क्या आप ये समझते हैं कि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जिस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। देखें, एक जो काम काज करते हैं ना, ये बेसिकली टायर्डनेस है, एग्जॉस्ट हो जाता है, ये थकावट है ये। अच्छा, वॉक या एक्सरसाइज ये वो चीज़ है जिसमें मेंटली रिलैक्स हो बंदा, जहनी तौर पे कोई डिप्रेशन ना हो, कोई टेंशन ना हो, सॉरी डिप्रेशन स्ट्रेस ना हो। आप जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं वो आपका एक टारगेट होता है ना, आप उसको जहन में रखा होता है, यही करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ख़ास कर फीमेल ने तो किचन से लेके वॉशरूम से लेके पता नहीं क्या क्या करना होता है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और ये बिल्कुल भी, हाँ थकावट में ज़रूर है, ज़रूर इससे कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, लेकिन इसको आप एक्सरसाइज या वॉक नहीं कह सकते। वॉक वो चीज़ है या एक्सरसाइज वो चीज़ है जो बगैर लालच के, सिवाय सेहत के अलावा और कोई इसमें लालच ना हो और खाली पेट हो। स्पेसिफिक जो टाइम है ना, सुबह का टाइम जो है वो उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। सुबह का टाइम हो, खाली पेट हो और बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी लालच के, सेहत के अलावा वो वॉक करे। अब वो होती है वॉक, वो होती है एक्सरसाइज। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें हमने कोई टारगेट नहीं रखना कि फॉर एग्जांपल मैंने जी 10 बजे तक ये किचन का काम कंपाइल कर लेना है या मैंने जो है वो वॉशिंग और लॉन्ड्री कर लेनी है, तो ये वाली चीज़ें नहीं हो। उसमें बस आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैंने खुश होना है, मैंने सेहतमंद होना है और मैंने अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करना है बेसिकली। सही। अच्छा, उसी में अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं अपनी डाइट पे, जिस तरह जो आपकी स्पेशलिटी भी है, तो उसमें मुझे बताइए कि डाइट के हवाले से
کون سی امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں ڈائٹ کے, اور لوگ کھا تو بہت کچھ رہے ہیں, ڈفرینٹ طرح کی غذائیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. اب تو ہمارے پاس جو ہے وہ فورٹیفائڈ, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, آٹا بھی آ رہا ہے, باقی چیزیں, آیوڈین والا نمک, بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائٹس آپ کی جو بھی میل نیوٹریشن ہے یا کوئی نیوٹریشن سی کمی ہے اس کو پورا کر دیتی ہے. پرانے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ صحت مند لوگ تھے. ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہاسپٹلس بھرے ہوئے ہیں, بیماریوں کا بھرمار ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت اہم کوسچن ہے آپ کا, اور ماشاءاللہ میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کوسچن کہاں سے, کیونکہ یہ مور دین 90% لوگوں کی یہی پرابلم ہے ہماری. دیکھیں ہم ماشاءاللہ کھاتے اچھا کھاتے ہیں, لیکن اس کو ہم ہضم نہیں کر سکتے. ہمارے میٹابولزم ڈسٹرب ہو چکے ہیں سب کے نا. اچھا, اب کھانے میں اگر ہم اس میں الجھانا شروع کر دیں, یہ اپنا ڈائٹ پلان ہے, صبح یہ کھائیں, دوپہر کو یہ کھائیں, رات کو یہ کھائیں, چھوڑیں ان کو. میں بڑا اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں اور اس میں بڑا ہمیں رزلٹ ملتا ہے. دیکھیں آپ دنیا میں 2 کچن ہیں, باقی 2 کی بات کرتا ہوں. ایک اللہ کا کچن جسے سورج کہتے ہیں, اور دوسرا ہے ہمارا گھر کا کچن. یاد رکھنا ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر وہ چیز جو اللہ کے کچن سورج میں تیار ہوتی ہے وہ ہماری ہے. جس کو ہم اپنے کچن میں لے کے آتے ہیں, گرم کرتے ہیں, ٹھنڈا کرتے ہیں, اس میں ٹاکسن آ جاتے ہیں. تھوڑے زیادہ یہ الگ بات ہے, لیکن اس کی ایک لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے سمپلی سے میں بتاتا ہوں, سب سے پہلے کوشش کریں کہ نیچرل فوڈ پہ آئیں آپ, جو آرگینک فوڈ جسے کہتے ہیں. اچھا, اس کو اور میں سلیس کر دیتا ہوں, یعنی آپ سلاد کی طرف زیادہ آئیں. سلاد میں جو بھی سیزنل ہو. اچھا, ایک 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو مناسب لوگ ہیں جن کو یہ ملتا ہی نہیں ہے اور بڑے مشکل سے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت کو دیا ہوتا ہے اور وہ پھر آؤٹ آف سیزن یہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی رانگ ہے, وہ بھی غلط ہے. اچھا, کرنا آپ نے یہ ہے جی, سب سے پہلے آپ نے نیچرل فوڈ کوئی بھی لینا ہے. مثلا سلاد کی بات کی ہے, کھیرا ہے, مولی ہے, گاجر ہے, جو بھی سیزنل آ رہی ہیں, آپ ان کو اچھا خاصا ان کو کرش کاٹیں. کاٹ کے ان کو چھوٹا چھوٹا, جس طرح آپ کدو کش کہتے ہیں, بہت چھوٹا چھوٹا, یہ آپ اس کو چمچوں کے ساتھ کھائیں. اور یہ کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں. موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کھانے کے ساتھ کھا رہے تھے, نہ, یہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو کھائیں اور پیٹ بھر کے کھائیں. اب ہوگا کیا کہ آپ کی جو ایپیٹائٹ ہے نا, وہ مور دین 80% اس سے کور ہو جائے گی. اچھا, اب اس کے بعد جو, اچھا موسٹلی لوگ نا یہ ڈائٹنگ کے لیے بھوک بتاتے ہیں. بھوکا نہیں رہنا, ہم نے مینیج کرنا ہے اس کو نا. تو جس وقت آپ یہ ڈائٹ لیں گے, اس کے بعد جو مرضی آپ روٹین میں کھاتے ہیں کھائیں, روٹی کھا سکتے ہیں, جو بھی کھائیں. اس کے بعد آپ کی بھوک آٹومیٹک کم ہو جائے گی, یعنی آپ بھوکے بھی نہیں رہیں گے اور آپ کا وہ جو مال نیوٹریشن تھی وہ بھی نہیں ہوگی, اور اس سے آپ کا میٹابولزم بھی ٹھیک ہوگا. کوئی اوبیسٹی نہیں ہوگی. اوبیسٹی پہ آپ کے میرے خیال میں کوئی کوسچن آئیں گے, اس پہ بھی بات کریں گے. تو یہ بڑی بیسک چیزیں, اگر صرف انہی کو کر لیا جائے, اور صبح کی واک کم از کم 40 منٹ جو ہے نا, یہ تو منیمم ہے, اس سے زیادہ ہو تو اور اچھی بات ہے. اور یہ خالی پیٹ ہونا چاہیے. اچھا, جب خالی پیٹ صبح بھی ہوتا ہے, شام کو, رات کو بھی ہوتا ہے, دوپہر کو بھی کسی کسی کا ہو جاتا ہے, لیکن خالی پیٹ ہو صبح یا شام, جب بھی ہو. صحیح. اچھا جی, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ریپیٹ کرتی جاؤں اپنے ویورز کے لیے, کہ انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ جب آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ سلاد کا اچھا سا باؤل بنائیے, سیزنل, اس میں سارے ویجیٹیبلز اور سلاد ڈالیں, گرین لیفی ویجیٹیبلز زیادہ ڈالیں, اور اس کو آرام سے کھا لیں, تسلی سے چبا کے. اور پھر اس کے بعد آپ کھانا کھائیں گے تو ایک تو آپ کا پیٹ بھرا رہے گا, اور جو ہمارے پرابلمز ہیں آج کل کے, پیٹ نکلا ہوا ہے, میٹابولزم ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بھی سارٹ ہوگا. اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی, جیسے ہم نے بات کی موٹاپے کی, کیا بہت ساری خواتین اور مرد حضرات بھی اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو پانی بھی پیتے ہیں تو ہمیں لگ جاتا ہے, ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں پورا دن, پھر بھی وزن بڑھ رہا ہے, تو یہ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں, چونکہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا فیمس ہے اور سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بینگ اے ڈاکٹر میں تھوڑی سی اس میں مزید جاؤں گا. میل اپنے سٹامک کو ٹھیک رکھیں تو انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی بڑی نا, اور فیمیل جو ہے یوٹرائن جو سسٹم ہے ان کا, اس کو صحیح رکھیں تو کوئی بیماری نہیں ہوتی. یاد رکھنا, موٹاپا صرف کھانے سے نہیں ہوتا, اس کے ساتھ اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح ہارمون امبیلنسنگ ہے, ہارمون ڈسٹرب ہوں تو اس میں بھی یہ موٹاپا آ سکتا ہے. آپ کے تھائرائڈ کا ایشو ہو تب بھی یہ موٹاپا, ہائپو تھائرائڈزم میں اسپیسیفک موٹاپا آ جاتا ہے, یا اور بھی بے شمار فیمیلز کے ہارمون ہیں ان میں ایشو آ جاتا ہے. تو میل کا یہ ہے کہ یہ کھانے پینے میں اندھا دھند کھاتے پیتے ہیں, لیکن اس کو پھر, اچھا ایک میل کیا فیمیل کیا, موسٹلی یہ ہو گیا کھانا پینا ہمارا ماشاءاللہ ٹائم پہ, ٹائم سے کیا, ہم تو بار بار کھاتے ہیں. صبح ناشتہ 10 بجے, چائے 12 بجے, 4, پتہ نہیں کیا کتنے ٹائم بنا لیا ہم نے. یہ ٹوٹلی رانگ ہے, اس کو ختم کریں.
ہاں کھائیں بھی تو آپ ویجیٹیبل لیں, فروٹ کا ٹائم کر لیں, جتنی آپ کی یوز ہیں بیکڈ چیزیں ہیں یا پروسیس چیز فوڈز ہیں نا ان سے اوائڈ کریں. تو یقین کریں اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے صرف 40 دن اس پہ عمل کرے نا, اس کو خود پتہ چلے گا کہ میں کہاں ہوں. صحیح. اگر ہم اس کو تھوڑا اور اپنی دیکھنے والوں کے لیے آسان کر دیں کہ اگر ہم تھوڑے سا چیزوں کو سمپلیفائی کر لیں, سادہ غذا جسے ہم کہتے ہیں, اگر ہم سمپل ڈائٹ لینا شروع کر دیں اور سمپلسٹی کی طرف آ جائیں تو بہت آسانی ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو کہ ہم جنک کی طرف جائیں اور پروسیس فوڈس کی طرف جائیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت اعلیٰ, یہ بہت اچھا آپ نے چھوٹے 2-3 لفظوں میں وہ کوزہ میں بند کر دیا. بالکل. اچھا اسی کے ساتھ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جیسے آج کل ہم نے بات کی ہے خواتین کی, جیسے آپ نے کہا یوٹرائن ایشوز کا ان کا ایشو ہے, تو اس میں پی سی او ایس کا ہم بڑا نام سنتے ہیں. ادھر پی سی او ایس ہے کیا, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے, اور پھر ہم پی سی او ایس کو بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تو ہے, چونکہ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں اور بچیاں آتی ہیں بڑی پریشان ہو جاتی ہیں یہ وہ. دیکھیں پی سی او ایس بیسیکلی یہ ہارمونل ڈس آرڈر ہے. دیکھیں ہر بندے میں, میل اور فیمیل میں دونوں میں, میل میں بھی فیمیل ہارمون ہوتے ہیں اور فیمیل بھی میل ہارمون ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک میل ہارمون ہے جو کسی وجہ سے بچیوں میں یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو پی سی اوز یعنی پولیسسٹک اووریز یا ایک کوئی کہیں نہ کہیں سسٹ بن جاتی ہے. دیکھیں ایک چیز سب سے اہم چیز ہے اپنا کھانے کو نارمل. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے نا, میں آپ کو بتاؤں یہ بہت پرانی بات ہے, جس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے پڑھ رہے تھے اس کو نا, تو اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا تھا یا ہاسٹل سنڈروم. ہاسٹل سنڈروم کا یہ ہوتا تھا کہ بچیاں جب گھر سے پہلی دفعہ کالج یا یونیورسٹی جاتی تھیں اور وہ ہاسٹل میں رہتی تھیں تو وہ گھر کی یاد آنا, وہ سٹریس ہونا, وہ چونکہ پیچوٹری کے ساتھ, تو وہ ان بچیوں کو یہ ایشوز ہوتے تھے. لیکن وہ کوئی اکا دکا کیس آتے تھے. آج تو سارے بچیاں جس کو دیکھیں, جو بھی الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, جس کے بھی پرابلم ہوتی ہے اس کے ضروری آ جاتی ہے. اس میں ہماری ڈائٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اس میں جو ہم جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں یا ہم فضول قسم کے اچھا یہ بھی ایک بڑا سسٹم ہو گیا, پروٹین ڈائٹ, فلان ڈائٹ, یہ بھی اندھا دھند جو ہم یوز کر رہے ہیں نا, اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے ہماری باڈی کے. خاص کر کے ٹین ایج کی بچیاں جو ہیں نا, بچیاں اور بچوں کے الگ سے ایشو ہیں کیونکہ وہ اتنا ڈسکس نہیں کرتے, ان کے الگ ایشو ہیں, اور بچیوں کے یہ کیونکہ نارملی ڈاکٹر صاحب ٹین ایج کو ہم گروئنگ ایج بھی کہتے ہیں نا, آپ کی باڈی ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو پراپر ڈائٹ نہیں دے رہے ہیں تو obviously آپ کے پرابلمس شروع ہو جائیں گے, آپ کے ڈیولپ ہی نہیں ہوں گے آرگنس, اور پھر آپ کے وہ آگے جب آپ اس میں آگے آپ بڑھتے ہیں 30+ ہوتے ہیں, یہ 25 سے آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کے پرابلمس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, وہیں سے ہیلتھ ایشوز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم کچھ آپ ٹپس بتائیے ہمیں خوراک کے حوالے سے, ڈیلی روٹین کے حوالے سے, کیونکہ ہر بندے کے لیے ڈاکٹر کو ایکسیس کرنا بھی آسان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح مہنگائی ہے, کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, اور ڈائٹ پلانس کی جب بھی بات آتی ہے تو ہر ڈاکٹر از آف دا ویو کہ بھئی وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں, اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی ایسی 5-6 ٹپس ہیں جو ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو جب صبح اٹھے نا, اچھا اس کے بھی سونے اور جاگنے کا ٹائم پکا کر لیں, صحیح کر لیں, یعنی جلدی سوئیں اور جلدی جاگیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کے برین میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کیمیکل جسے کہتے ہیں میلاٹونن. یہ اللہ نے آپ کی باڈی میں رکھا ہوا ہے. جب آپ ٹائم پہ سو جاتے ہیں, باڈی کو موقع ہوتا ہے, یہ آٹو ریپیئر کرتا ہے, یعنی بیولوجیکل کلاک یا سرکادین ریدم کہتے ہیں اس کو. یہ ٹائملی اس نے 10 بجے فلاں چیز کو ریپیئر کرنا, یہ جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا, یہ صبح جاگنے تک ہر چیز کو یہ ریپیئر کر دیتا ہے. یعنی پہلا کام تو یہ ہم نے ٹائم پہ سونا ہے اور ٹائم پہ جاگنا ہے. اچھا دوسرا, جب جاگنے کے بعد یہ ہے کہ جو اس کو ناشتہ کہیں یا اس کو پہلا کھانا یا دوسرا کھانا تیسرا کھانا ایسا کہتے ہیں, جو پہلا کھانا ہے نا وہ تھوڑا سا لمبا کریں, یعنی وقفہ دیں. جاگنے کے بعد فوراً ناشتہ یا وہ اس طرف نہ آئیں, کوشش کریں تھوڑا سا لمبا دیں, اور پہلے آپ اٹھ کے واک کریں, اچھی واک کریں, پھر اس کے بعد آپ ضرورت ہو تو پانی پئیں. اس کے کچھ دیر کے بعد جو پہلا کھانا ہے, اور وہ پہلا کھانا وہی جیسا میں نے کہا سلاد. حالانکہ لوگ اکثر میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں صبح ناشتے میں بھی سلاد لیں, کیوں نہ لیں, سو ناشتہ ہی تو امپورٹنٹ ہے. اور ایک اسی کے ساتھ ہی شاید وہ اکثر جب بتایا جائے, چونکہ میں لوگوں کو الجھاتا نہیں ہوں, نہ کسی کو الجھانا چاہتا ہوں, سمپلی میں بتاتا ہوں یہ کریں تو آپ کو یہ نہیں ہوگا اتنے گرام فلاں چیز لیں, اتنے گرام فلاں چیز لیں, یہ BMI فلاں, یہ ٹھیک ہے پڑھے لکھے سسٹم میں ہیں, لیکن یہ نہیں ہمارے ساتھ میچ کرتی. یہ اونلی 2% لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور 2% لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. باقی بیچارے ہفتہ کریں گے, مہینہ کریں گے, کیونکہ ہمارے معاملات ہی ایسے ہیں کہ وہ اس کو فالو اس طرح نہیں کر سکتے. تو
بلکہ ابھی میں اسی سوال کی طرف آ رہی تھی کہ نارملی ہم جب ڈائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک دم سے خواتین کو، اب آج کل آپ کو پتہ ہے ویڈنگ سیزنس بھی چل رہے ہیں، تو ہر بندے کو ہے کہ بھی جو سال پہلے کپڑے بنائے تھے اس میں فٹ ہو جائیں ہم. تو نارملی خواتین یہ کرتی ہیں، آپ کے پتہ ہوگا اس بات کا، کہ فوراً سے جی کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک آپ نے جلدی سے ڈائٹنگ اسٹارٹ کر دی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈراسٹیکلی آپ کا وزن تو گرتا ہے لیکن آپ کے باقی ایشوز بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہیئر فال شروع ہو جائے گا، اور آپ کی چیزیں ساتھ ساتھ پمپلز آ جاتے ہیں، آپ کی اسکن جو ہے وہ جھریاں بننا جلدی شروع ہو جاتی ہیں، فائن لائنز آتی ہیں. تو اس کے مقابلے وہ ہفتے زیادہ اس کو چلا نہیں سکتی ہیں، اور پھر اس سے کمزوریاں بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو ہیلدی ویٹ لاس ہم کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے بھی بات کی، دوبارہ پھر میں اس کو ریپیٹ کروں گا. ایک تو آپ مینٹلی ریلیکس ہو جائیں. اچھا، جس وقت آپ ٹینس لے کے، سٹریس لے کے موٹاپے کو کم کرنے کی کوشش کریں، یہ کوئی نہیں کم ہونے والا، یہ اور زیادہ ہوتا جائے گا. اس لیے پہلے تو آپ ریلیکس ہوں. اچھا، پہلے کیا کریں؟ پلان کریں، پھر اس کی پریپریشن کریں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو پریزنٹ کریں. یہ ہم اس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے، اس کو لائف سٹائل کو پکا کر لیں. صبح ٹائم پہ اٹھیں، اس کے بعد واک کریں. واک کرنے کے بعد آپ وہ جو سا سلاد میں نے کہا یہ کریں. یقین کریں کہ آپ ایک کپڑے بنوا لیں اور اس پہ لکھ دیں، وہی ناپ کسی کو دے دیں. اللہ پاک نے جتنی آپ کو زندگی دی ہے نا، آخری دن بھی وہی ناپ رہے گا آپ کا. زبردست. یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ان چیزوں پہ عمل کریں کہ آپ صبح ایکسرسائز کیجئے، اپنا سونے اور جاگنے کا ٹائم فکس کیجئے، اور سلاد کے باؤل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور کوشش کیجئے کہ ناشتے میں کھائیے. تو انہوں نے کہہ دیا ہے بھئی خواتین ہیں کہ مرد حضرات ہیں جو بھی موٹاپے سے پریشان ہیں وہ ایک سائز بنوائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دیکھیں کہ اس پہ عمل کریں. تو یہ تو بھئی آپ نے وہ تھم رول بتا دیا جس کو ہم کہتے ہیں. تھوڑا سا ہی نا، آج کل سلاد چونکہ ٹھنڈ ہے نا بہت زیادہ، تو ظاہر ہے کافی گلے خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے نا. اچھا، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وہ کھیرے کھائے گلا خراب ہو گیا، مالٹے کھائے. نہیں، اس سے نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ ٹھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جب گلے میں جاتا ہے تو وہ مسائل بنتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو گرم کر لیں. آپ اس کو پانی میں گرم کریں، پانی میں نہیں کرتے تو ویسے آپ توے پہ گرم کر لیں. جس طرح امرود ہے، یا اچھا امرود بلکہ آج کل موسم بھی چلا کھانسی وانسی کا، اس کو آپ گرم کریں، کالا نہ ہونے دیں. کالے ہونے سے پہلے اس کو کھائیں. آپ کے گلے والے کو جہاں الرجی ہے وہ ساری اس کو یہ کور کر دے گا. اور یہ اس طرح مالٹوں کا سیزن ہے، اس کو بھی آپ کوشش کریں گرم کریں، اور موسٹلی اس کو گرم پانی میں رکھیں 5-7 منٹ. جب اس کی ٹھنڈ ٹوٹ جائے کھول کے کھا لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں وٹامن سی ہے، نیچرل وٹامن سی ہے. یہ تو اینٹی جو سمجھے کہ انفلیمیٹری ہے. یہ تو بڑا اچھا ہے. بالکل، اور امیونٹی بھی آپ کی بوسٹ کرتا ہے بیکاز آف وائٹامن سی. تو وہ آپ کی چیزیں بڑی بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کا تعلق پالیٹکس کے ساتھ بھی ہے. ہم نے سنا کہ آپ ایک پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. تو خود ہی بتائیے ذرا اس پارٹی کے بارے میں، آپ نے کیوں بنائی، کیا خواب دیکھ کے بنائی، اور الیکشنز میں کہاں دیکھ رہے ہیں خود کو؟ جی اچھا، یہ پہلے چونکہ آپ ساتھ پہلی میری ہے ٹھیک ہے، یہ بنائی کیوں ہے نا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا موقع ملا تھا فارن آنے جانے کا بھی نا کسی حوالے سے. ٹھیک ہے، تو ہم جب باہر جاتے ہیں نا، لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جو ہی پاکستان انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مسائل. جو ہی ایئرپورٹ سے باہر ایئرپورٹ اترتے ہیں تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ظاہر ہے جس اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا، چونکہ ہم سیلف میڈ لوگ ہیں، ہم سونے کا چمچہ تو لے کے پیدا نہیں ہوئے، یا ہم کوئی ایسے تو نہیں ہیں. تو جب دیکھا تو کوشش کی ہے اپنے آپ کو سیکھ کرنے کی، اپنے دوستوں کو ڈسکس کرنے کی، یار فلاں یہ فلاں ہے، لیکن نہیں ہو رہا تھا. ایٹ دا اینڈ جب سمجھ آئی مجھے کہ آپ کو اگر سپیس ملتا ہے نا تو وہ پولیٹیکل فیلڈ ہے. اچھا، پولیٹیکل فیلڈ کا نام سن کے ہی بندہ کانپ جاتا ہے، وہ اتنا بڑا. لیکن اللہ نے ایک ہمت دی ہے، ایک آئیڈیا دیا ہے، اور ایک ہمت دے دی، نکل آیا. تو پہلے تو میں نے بڑا مشکل، مجھے کافی ٹائم لگا پارٹی رجسٹر کرانے میں. اچھا، پارٹی کا نام بھی آپ پوچھیں گے تو میں ہی بتا دیتا ہوں. پارٹی کا نام ہے جی پاکستان تحریک شاد باد. اچھا، شاد باد یہ ہے جی آپ جیسا سوچیں گے ایسا ہی ہوگا. یہ تو پہلی بات ہے، اس لیے شاد باد ہی ہم نے پہلے دن سے اس کا نام شاد باد رکھا ہے. ہمارا جو اس کا منشور ہے، ہر شرط بتاتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اہم جو ہے وہ تعلیم ہے، دوسرا صحت، تیسرا روزگار، اور چوتھا انصاف. اچھا، تعلیم، یہ ڈگریز ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈگریز کو میں زیادہ پرائورٹی نہیں دوں گا. میرے منشور میں ہم نے تعلیم جو ہے وہ کرنی ہے جی آپ کی ٹیکنیکل یا سکلڈ بیس پہ آپ نے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو صحت ہے نا، صحت یہ دوائیوں سے کوئی نہیں ٹھیک ہونے والی. اگر شوگر ہو جائے ساری زندگی گولیاں کھائیں، بلڈ پریشر ہو جائے، نہیں، یہ کوئی نہیں ٹھیک ہونے والا. یہ جیسا میں نے کہا نا، لائف سٹائل، ایٹنگ بیہیویئر، انشاءاللہ پاکستان تحریک شاد باد کا جو منشور ہے نا، ہم نے گراؤنڈز کو آباد کرنا ہے.
ہم نے پلے گراؤنڈ کو، ہم نے پارک کو آباد کرنا ہے، اور اس طرح ہاسپٹل سے وہاں سے لوگوں کو ادھر شفٹ کرنا ہے. اور تھوڑا سا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پارٹی کے توسط سے آپ کیونکہ کام بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک آپ کے لیے ایک فیڈ بیک ہماری طرف سے کہ نارملی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں لوگوں کو، عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صحت جو ہے اس کا تعلق بیماری سے نہیں ہے. بیماری از ڈفرینٹ، اور صحت یہ ہے جو آپ جس کو پریونشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا کام کریں، آپ اپنے آپ کو اتنا بہتر رکھیں کہ آپ بیمار ہی نہ ہوں، ہاسپٹل کا رخ ہی نہ کریں. ہم اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک ہم بیڈ سے نہیں لگیں گے تو ہم نے آگے موو نہیں کرنا یا ہم نے کوئی پرہیز نہیں کرنی. تو یہ لائف سٹائل ہے، صحت مند رہنا از اے لائف سٹائل، اور اس کو لے کے چلیں. وہ اگر ہم اپنی عوام کو سمجھا دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ویسے ہی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا ہم اگر بات کریں آپ کی، اسٹریس آج کل بہت زیادہ ہے. میں کئی بار اپنے ناظرین کو بھی یہ بات کہوں گی، اور ویسے بھی آس پاس جب ہم کوئی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج کل ہم سارے نا، ہماری مثال پریشر کوکرز کی ہے. ہر کسی کی سیٹیاں بج رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اتنے پریشر میں کیوں ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، راستہ کہاں ہے، ہمارا منزل گول کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس ہم بھاگے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اسٹریس بہت زیادہ ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جی ریلیکس ہو جائیں، سکون سے رہیں، بیکاز ہم رہ نہیں سکتے، آپ کے سامنے ہی ہے ملک کے حالات. تو کوئی اس طرح کی ڈائٹ یا کوئی اس طرح کی چیز جو آپ کو اسٹریس میں ہیلپ آؤٹ کرے اور اسٹریس لیولز کو ڈاؤن کر دے. دیکھیں یہ اسے اگر کہیں نا $1,000,000 کا سوال تو یہ بے جا نہ ہوگا نا، کیونکہ آج آپ جس سے ملے نا، ہر دوسرا بندہ، بلکہ 3 میں سے 2 بندے لازمی یا تو نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کچھ، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے نا. اب تھوڑی سی اس کی بھی میں آپ کو ایٹیالوجی بتانے کی، سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جب وہ پنٹ کرتا ہے نا فنگرنگ، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس کی وجہ ہے نا. دیکھیں سٹریس کیوں ہوتا ہے، انزائٹی کیوں ہوتی ہے، یا ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا اہم کیمیکل ہے جسے سیروٹونین کہتے ہیں. اچھا سیروٹونین جو ہے یہ آپ کا بہادری کا ہارمون ہے، آپ کو بہادر رکھتا ہے، آپ کو. اچھا اب یہ آپ پوچھیں گے اس کی اتنی تعریف کر دیجیے ہے کیا. آپ کے معدے میں ایک سیل ہے جسے ای سی یا انٹیروکرومافن سیل کہتے ہیں. اچھا ایک ہے ای سی ایل یا انٹیروکرومافن لائک، وہ بناتا ہے آپ کی ہسٹامین. جو ای سی ہے انٹیروکرومافن جو ہے یہ بناتا ہے آپ کی سیروٹونین. اچھا اور بھی کچھ آرگن ہیں جو اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس کی مقدار پیدا ہوتی ہے، پروڈکشن ہے، وہ ہے آپ کے معدے اور آپ کے ای سی میں، انٹیروکرومافن میں. اچھا وہ بڑے چھوٹے چھوٹے معصوم سے سیل ہوتے ہیں، جب کبھی ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ سب سے پہلے وہی ڈیمیج ہوتے ہیں. جب وہ اسی آپ کا انٹیروکرومافن کیا ہوا، ڈیمیج ہو گیا، آپ کی وہ پروڈکشن کیا ہوئی، ختم ہوگی. اچھا اب کیا ہے، جو باڈی میں کہیں تھوڑا بہت بن رہا ہے وہ نظام چلانے کے لیے ہے، لیکن آپ فریش کبھی نہیں ہو سکتے، آپ ریلیکس کبھی نہیں ہو سکتے. اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہیلدی ڈائٹ کھائیں. اچھا ایک تو ہوا یہ، اب ہو گیا کسی کو سٹریس ہو گیا، اب دماغ کے اندر انکانشیس میں آپ کی امیج بننا شروع ہوگی، وہاں پہ تصویریں بن گئی. کیا ہوا، جس طرح آپ نے شاید پہلے بھی ایک کوسچن کیا تھا کہ امتحان کا خوف. اچھا امتحان کا خوف یہ ہوا کہ کبھی کسی اس کا بیڈ ہو گیا ایکسپیرینس، اب وہ امیج بن گئی. جو ہی وہ اس سسٹم میں آیا وہی امیج جو ہے اس کے ساتھ وہ کوریلیٹ کرے گی اور خوف زدہ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن جس وقت آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہوگا، کھانا ٹھیک ہوگا، ان ٹائم سوئیں گے، میں کہتا ہوں ایک امیج نہیں، پوری فلمیں چلتی رہیں، بندے کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ جو سٹریس یہی آگے جا کے ڈپریشن بنتا ہے، انزائٹی سے آگے انزائٹی سٹریس یہ چیزیں ایک. ڈپریشن بیسیکلی انزائٹی جو ہے یہ ہوتی ہے فیئر آف فیوچر. ڈپریشن جو ہوتا ہے یہ فیئر آف یا فیئر ہے یا جو بھی اس کو پچھتاوا کہہ سکتے ہیں، پاسٹ میں ہو چکا ہوتا، ریگریٹ کا ہو جاتا ہے اس کو. لیکن اگر آپ کا لائف سٹائل ٹھیک ہے، آپ کا ایٹنگ بیہیویئر ٹھیک ہے، اور آپ یقین کریں یہ تیسرا جو ہے نا اسٹیپ، یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم اس کی انسان کی مثال یا اسٹریس کی مثال اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے لیں کہ اگر کشتی ہے، کشتی سمندر میں جا رہی ہے، باہر جتنا بھی آپ کا اسٹریس ہے، جتنا بھی پرابلم ہے، اگر کشتی خود ٹھیک ہے، اس کے اندر ٹھیک ہے سسٹم، اور پانی اس میں سوراخ نہیں ہے تو پانی اندر نہیں آئے گا، اسٹریس نہیں بنے گی. لیکن اگر کشتی کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ نے جو بھی آپ ڈائٹ لے رہے ہیں، آپ جو بھی کھا رہے ہیں، وہی آپ کا ایندھن ہے
ہیں اور وہی اس کشتی کے اندر ہے وہ چیز. آپ کی مثال کشتی جیسی ہے. تو جہاں آپ کا معدہ خراب ہوا, آپ کا میٹابولزم کمپرومائز ہوا, آپ کی ڈائٹ کمپرومائز ہوئی, وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ بھئی آپ کے اسٹریس لیولز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں انیشیلی, کیونکہ اس ٹائم آپ کو سمجھ نہیں آتی, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں اور مسائل بڑھتے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم آپ کی ساری چیزوں کو کمپائل کریں جو گفتگو آپ نے کی ہے, تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں یہی کہوں گا کہ بات آپ نے بڑی صحیح کی ہے کہ بیمار ہونے کا انتظار نہیں کرنے چاہیے. اچھا, بیماری ہے کہ ڈس ایز, جیسا آپ کا ایزی ڈسٹرب ہو جائے آپ ڈیزیز ہو گئے. اب وہ چاہے سر درد ہو, چاہے وہ شوگر ہو, چاہے بلڈ کچھ بھی ہو, اس کا انتظار نہ کریں. آپ خود بھی کریں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں, کیونکہ ہماری جو اگلی نسل ہے وہ بیمار پیدا ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز تو نہیں, یہ بہت ہے, ہمارے بچے بہت زیادہ ویٹ الرجی کے پیشنٹ ہیں نا, گلوٹن ڈائٹ کا. ٹھیک ہے, اچھا یہ کیا ہے, یہ جو ہمارے اندر میٹابولزم کا یہ بھی ڈس آرڈر ہے, وہاں پہ ایشو بن کے ہیں ابھی سے ہی, آج سے ہی یہ. اچھا, اس کو ذرا پراپر لینا, جو اگر آپ نے بیماری سے بچانا ہے نا اپنی نسل کو, تو وہ مطلب 13 سال سے 12 یا 13 سال سے آپ نے وہ توجہ دینی شروع کر دینی ہے اس کو. اسے کہتے ہیں پری کنسپشن پیریڈ, ہر بہت بعد میں آتا ہے, لیکن یہیں سے آپ کی نسل شروع ہو جاتی ہے. یہیں سے آپ اپنے بچوں کو ہیلدی ڈائٹس یہ ساری چیزیں سکھائیں. پھر اس کے بعد وہ جب ان کا شادیاں ہوں گی, وہ جو بچے آئیں گے انشاءاللہ وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. یہاں 13 سال سے آپ اپنے ہر بندے کو اس کا نارمل چیک اپ ہونا چاہیے, اس کی ڈائٹ کو بتانا چاہیے, اس کا ڈائٹ کا خیال بھی رکھنا چاہیے, اس کو بتانا بھی چاہیے. اور ریگولرلی میں یہ کہتا ہوں ہمارے اسکولوں میں, کالج میں ایک پیریڈ لازمی ہونا چاہیے کہ آپ نے کھانا کیا ہے, رہن سہن کیسا ہے, یہ لازمی ہونا چاہیے. کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, اور کب کھانا ہے, یہ تینوں سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. جی, اگر ہم اسی اپنے پروگرام کو کمپائل کریں تو بات ایک ہم بڑی پرانی ایک مثال ہے جو ہم سب سنتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اس چیز کا انتظار نہیں کریں کہ ہم بیمار ہوں گے اور پھر دوائیاں لے لیں گے. جتنا پیسہ آپ دوائی یا بیماری کو ٹھیک کرنے میں لگاتے ہیں اس سے بہت کم پیسہ آپ کی پرہیز پہ لگے گا. وہی چیز اچھی ڈائٹ میں لگائیے, اپنے لائف سٹائل کو بہتر کیجیے اور خوش رہیے. کوشش یہ کیجیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کیجیے, کوئی بڑی چیزوں کا انتظار نہ کریں. تو اسی میسج کے ساتھ خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے, اپنی ہوسٹ صباحت قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.